प्यार करते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं पाकिस्तान की हुकूमत से कहना चाहता हूँ, खास कर इमरान खान साहब से, जिन्होंने वादा किया था, आप लोगों को भी याद होगा कि मैंने तो धरना दिया और मेरी हुकूमत में जिसने भी धरना दिया मैं उसको खाना भी दूंगा, मैं उसको पानी भी दूंगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि खाना और पीना तो बाद की बात है, उसने, उनके गवर्नर ने, उनके वजीर आला ने, उनके किसी सदर ने यहाँ आना भी गवारा नहीं किया और शक के निगाहों से देखते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बुरा वक्त आएगा, ये हुक्मरान भाग जाएंगे और ये लोग अपनी धरती का हिफाजत करेंगे। मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, मैं हक के साथ खड़ा हूँ, मैं सच के साथ खड़ा हूँ और यही मुतालिबा करने आया हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये बलोच डरने वाले हैं, ये भागने वाले हैं, ये अपना काम छोड़ने वाले हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनको सुनना पड़ेगा और उनके मुतालिबात को मंजूर करना पड़ेगा। मैं ये बात भी करूं कि यहाँ मिसिंग पर्सन्स है हजारों की तादाद में, और जब इमरान खान हुकूमत में नहीं थे तो यही बात करते थे, यही तनकीद करते थे नवाज शरीफ की हुकूमत पर, जरदारी की हुकूमत पर। लेकिन आज उनकी हुकूमत पे भी लोगों को उठाया जा रहा है। मुझे अभी ग्वादर के एक आदमी ने बताया कि मुझे फोन किया गया और मैंने अपने बेटे को खुद उठाकर उनके दफ्तर में ले गया। ऐसा आदमी जिसका अपना भांजा शहीद हुआ था और अगले दिन उनको पता चला कि उनके बेटे पर FIR दर्ज की गई और उसमें लिखा गया है कि मुझे तुर्बत में पकड़ा गया, ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया। ये झूठ, ये धोखा, ये जुल्म अब नहीं चलना चाहिए, ये खेल बंद होना चाहिए। इंसान ने चांद पर कदम रखा, इंसान मरीज की तरफ जा रहा है, इंसान तरक्की कर रहा है और हमारे मुल्क में अदालतें हैं और अदालतों के अलावा जमींदोज अदालतें हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैं ये बात बिल्कुल एहतमाम के साथ करना चाहता हूं कि पाकिस्तान सदर पाकिस्तान का नहीं है, ये वजीर आजम का भी नहीं है, ये आर्मी चीफ का भी नहीं है, पाकिस्तान चीफ जस्टिस का भी नहीं है। पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का है, 22 करोड़ अवाम, 22 करोड़ मेरी कौम वो टैक्स देती है, उनके टैक्सेस पर ये अदालतें चलती हैं, ये ईवाने चलते हैं, तुम तनख्वाहें लेते हो। इसलिए चीफ जस्टिस को इंसाफ करना चाहिए, ईवानों को कानून साजी करना चाहिए और सिक्योरिटी के लोगों को, आर्मी को कोई काम करना चाहिए जो आईन में कौम ने उनके हवाले किया है, जो आईन ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है। लेकिन आज यहाँ अदालतों में इंसाफ नहीं है और इंसाफ ऐसी है जिसका मैंने तस्करा किया कि शर्म की बात नहीं है कि हम 22 करोड़ है, हम एटमी पावर है, लेकिन इस सब कुछ के होने के बावजूद भी मेरे मुल्क की अदालतों में इंसाफ नहीं है। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर इन इदारों को, इन अदालतों को ताना लगाए। कबायली निजाम के तहत लोग अपने फैसले फिर खुद ही करेंगे, लेकिन ये नहीं चल सकता कि अदालत भी है और अदालत के मावरा
یہاں فیصلے بھی ہوتے ہیں. میں قانون چاہتا ہوں, میں عدل چاہتا ہوں, میں انصاف چاہتا ہوں, میں آئین کی حکمرانی چاہتا ہوں. میں افراد کی بادشاہت نہیں, اللہ کی بادشاہت اور اس کی حاکمیت پر یقین رکھتا ہوں. میرے بھائیوں, آج بارڈر ٹریڈ کو, سرحدی تجارت کو, یہ صرف یہاں نہیں ہے, مغربی ممالک میں بھی یہی ہے, امریکہ اور کینیڈا کے درمیان بھی یہی ہے, میکسیکو کے بارڈر پہ بھی یہی ہو رہا ہے. دنیا میں جہاں جہاں دو ممالک کے طویل بارڈر ہیں وہاں حکومتیں ایک کڑکی کلکی ہے. تو ان اداروں میں, ان سرحدوں پر, ان علاقوں میں سکول نہیں, کالج نہیں, کارخانہ نہیں, کوئی اور ترقی کا کوئی کام نہیں, حکومت کی طرف سے کوئی سبسڈی نہیں. آخر کیا کرے؟ کیا زہر کی گولیاں کھا کر خودکشی کرے؟ لیکن اگر لوگ محنت کرتے ہیں, لوگ مشقت کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کا انتظام کرتے ہیں, تو پھر بارڈر ٹریڈ اس پر پابندی نہیں ہونا چاہیے. اور پابندی کیا ہے؟ کہتے ہیں پابندی نہیں ہے, عام آدمی کے لیے پابندی ہے. سرکاری لوگ وہی کام کرتے ہیں جن کے خلاف یہ خود پروپیگنڈا کرتے ہیں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان راستوں کو بند نہیں کرنا چاہیے. آپ کے ساتھ کوئی متبادل پروگرام ہے تو ہمیں بتائیں, ہمیں دکھائیں. میرے پیارے بھائیوں, کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ کے اس دھرنے کے خلاف کہ سی پیک کا ہے. آج اچھا ہوا کہ ہدایت الرحمان صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ ہم سی پیک کے مخالف نہیں ہیں. کوئی پاگل بھی سی پیک کا مخالف نہیں ہے. ملک ترقی کرے تو کون مخالف ہے؟ سڑکیں بنے تو کون مخالف ہے؟ انڈسٹریل اسٹیٹ بنے تو کون مخالف ہے؟ مقامی لوگوں کو روزگار ملے تو کون مخالف ہے؟ اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح متحدہ عرب امارات نے, وہاں بھی کوئی تیل تو نہیں ہے لیکن ایک ساحل کو انہوں نے استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ترقی کی. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ بھی اسی طرح ترقی کرے. انشاءاللہ تعالی وہ دن تو ضرور آئے گا, لیکن یہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے کہ سی پیک کے ساتھ بلوچستان کے لوگ کھڑے ہیں, لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ سی پیک میں بلوچستان کے لوگوں کو حصہ دیا جائے. یہ اس حکومت کی نادانی ہے کہ پہلے یہی وزیر اعظم جب دھرنے میں موجود تھے اور چین کے صدر کا دورہ تھا تو ان کے دھرنے کی وجہ سے اس نے وہ دورہ کینسل کیا تھا. اور آج بھی ان کے کوتاہ نظری سے, ان کے مس مینجمنٹ سے یہ پورا پروجیکٹ ایک مشکل سے دوچار ہے. ہم تو چاہتے ہیں, اور میں چائنا کی حکومت کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ خود آ کر یہاں دیکھ لے بلوچستان کے مسائل کو, گوادر کے مسائل کو, اور آپ محسوس کریں گے کہ یہاں کے لوگ سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں ترقی کا. لیکن مسئلہ ہمارے وفاقی حکومت کے غلط پالیسیوں کا ہے. میں ایک بار پھر چائنا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کا اگر کسی چیز پر اتفاق ہے تو سی پیک کا یہ بہت بڑا پلان ہے. میں جانتا ہوں انڈیا نہیں چاہتا ہے کہ سی پیک کامیاب ہو جائے. میں یہ بھی جانتا ہوں امریکہ اس پورے پروجیکٹ کا شدید مخالف ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ اس منصوبے کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم حکومت سے ضرور کہیں گے کہ جو گیٹ وے ہے بلوچستان کا
پاکستان کا، ترقی کا، وہاں کے لوگوں کے چہروں پر میں مسکراہٹیں دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں کے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں کے نوجوانوں کو میں روزگار دلانا چاہتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو میں انصاف کے روشنی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان آپ کا ہے، آپ کے بڑوں نے پاکستان بنایا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح تحریک پاکستان میں تقریریں کرتے تھے، انگریزی میں کرتے تھے، لوگ نہیں سمجھتے تھے انگریزی کو، لیکن قائد اعظم کے ایک بات پر لوگ عاشق ہو گئے، یقین کر گئے کہ جب وہ انگریزی میں تقریر کرتے کرتے یہ بات کرتے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا ساتھ دیا، لوگوں نے اس کلمے پر ایمان لایا تھا، ان کا یہی ایمان اور یقین تھا کہ پاکستان بنے گا یہ خلافت کا مرکز، یہ اسلام کی حکومت، مدینہ کی اسلامی ریاست۔ لیکن 74 سالوں میں ایک دن کے لیے پاکستان اسلامی نظام سے روشن ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کا نتیجہ پاکستان کا جغرافیہ تباہ ہو گیا، اس کا نتیجہ ہم ایک قوم نہیں بن سکے، اس کا نتیجہ ہم آج بھی ورلڈ بینک اور IMF کے غلام بن گئے۔ میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان دنیا میں 22 کروڑ آبادی والا ملک ہے، ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، پاکستان گندم پیدا کرنے والا 8واں بڑا ملک ہے، پاکستان گنا پیدا کرنے والا 7واں بڑا ملک ہے، پاکستان لائف سٹاک میں 5واں بڑا ملک ہے، پاکستان چنا اور دال پیدا کرنے والا 3واں بڑا ملک ہے ساری دنیا کا، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں غربت ناچ رہی ہے۔ خود پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان میں شرح غربت 71% سے زیادہ ہے۔ یہاں 2 کروڑ 7 لاکھ نوجوان بے روزگار ہے پاکستان میں، اور سب سے زیادہ بے روزگاری بلوچستان میں ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں نشہ میں لوگ مبتلا کیے گئے۔ ہدایت الرحمان کا کتنا معصوم مطالبہ ہے کہ شراب خانے بند ہونا چاہیے، ان کا مطالبہ ہے کہ منشیات فروشوں کو جیل میں ڈالا جائے، ان کو سزا دی جائے، اس لیے کہ خود وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں 70 لاکھ سے زیادہ لوگ نوجوان یہ نشہ کے عادی ہو گئے، 70 لاکھ سے زیادہ، اس میں 10 لاکھ سے زیادہ نوجوان بلوچستان کے ہیں۔ کہ یہی تو ہمارا مستقبل ہے جس کو نشے کے دلدل میں دھکیلا گیا، تو اب کون اس کا علاج کر سکتا ہے؟ اس کا علاج اب نہ نواز شریف کے ساتھ ہے، نہ زرداری صاحب کے ساتھ ہے، نہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو ایک بار نہیں بار بار موقع دیا، بار بار اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی قیادت کی چابیاں ان کے حوالے کی، لیکن انہوں نے یہی نظام مسلط کیا جس کی وجہ سے ہم بھی رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں۔ اب اس ملک کو صرف اور صرف ایک انقلاب ہی بچا سکتا ہے، اور وہ انقلاب محمدی انقلاب ہے، قرآنی انقلاب ہے، رحمت للعالمین کا انقلاب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں بھی خیبر پختونخوا میں 2 بار اذان ہو رہی ہے۔